बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल तौर पर अमन आएगा? ये जंग ख़त्म हो जाएगी? 28 फरवरी से जारी जंग जो है, इसमें मुख्तलिफ मोड़ आए। अमेरिका की जानिब से भी अटैक किए गए ईरान पर, और ईरान की जानिब से भी खलीजी रियासतों पर हमले किए गए, और जहां बढ़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पेट्रोल भी वापस आ रहा है, और पाकिस्तान एक अहम फरीक है। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता किया, और अब जो है पाकिस्तान की काविशें वो रंग ला रही हैं। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन कैसे होते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक और बार अपोजिशन को कहा कि वो आकर साथ बैठें और मुज़ाकरात करें, मईशत का इस्तेकाम के लिए जो मिसाक मईशत है वो करें, मिसाक जमहूरियत पर बात हो, मिलकर इस हुकूमत को जो है मुस्तहकम करें, इस रियासत को मुस्तहकम करें। इस पर बातचीत की गई, शहबाज शरीफ की जानिब से दावत दी गई। क्या अपोजिशन को ये दावत कबूल होगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक खालिद साहब, हम इस जंग में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कभी हमलों की बातें होती रहीं, कभी मुज़ाकरात की बातें होती रहीं। व्हाट डू यू थिंक, क्या एक देर पा अमन इस खित्ते में, खसूसन खलीजी ममालिक की बात की करें तो यहाँ पे आ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, लेकिन देर पा का जो लफ्ज है वो तो मैं अभी सब्सटेंशिएट इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना अमेरिका का है नहीं ऐसा जिस पर मैं देर पा कह सकूं। हाँ, अमन मुआहिदा तो मैं जब से सीज फायर हुआ उससे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के पास चॉइस लिमिटेड है या हो चुकी हैं। खास तौर पर जो 40 दिन की जंग हुई उसके अंदर अमेरिकन मिलिट्री, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, एयरफोर्स भी, नेवी होने के बावजूद वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी जो उसको डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर मदद करती। इसमें इसराइल की भी उसको बैकिंग थी, और वो एक लाइबिलिटी भी था, और ऑब्वियसली बैगेज भी था। एक अमेरिका के लिए वो स्ट्रेंथ होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो लाइबिलिटी ज्यादा बना, क्योंकि वो शो स्पॉइलर रहा है। वो अमन मुआहिदे की तरफ जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, नो वॉर नो पीस, एज एंड व्हेन नीड बेस पर हमले कर दिए जाएं, सिलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहें। तो इसराइल का तो मुझे लगता है कि यही एक स्ट्रैटेजी थी, या ऑर्डर ऑफ बैटल वो यही रखना चाह रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रियलाइजेशन की है कि अगर इसराइल की लाइन को टो करते करते वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, उनके इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, तो आई थिंक उन्होंने जो अमन की तरफ जाने का जो ऑप्शन लिया है वो लॉजिकल भी है, और ऑप्शंस भी बड़ी महदूद रह गई थी अमेरिका के पास। हाँ, अब ये डिपेंडेंट होगा कि ये किस तरह का होता है। डिले भी आपने देखा इसीलिए हो रहा था इतने दिनों का कि अमेरिका चाहता था कि ऑप्टिकली वो ऐसी पिक्चर दे कि वो जंग वो जीता है, जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर थी। वो इसलिए दूर थी कि वो डिप्लोमेटिक स्टेज पर वो नहीं, उनको एडवांटेज वो मिल सकी जो वो चाहते थे। तो आई थिंक ये आने वाले वक्तों में, मैं मुआहिदा तो काफी दिनों से देख रहा हूँ, सिर्फ परसेप्शन, ऑप्टिक्स की और नैरेटिव की जंग जरूर अभी भी शायद जारी रहेगी। दोनों ममालिक मुआहिदे के बाद भी ये कहेंगे कि मेरी साइड जीती है, हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी कह रहे हैं आप, वो डिपेंडेंट होगी कि अमेरिका खास तौर पर, और जाहिर है ईरान भी, कितना पासदारी करता है उस एग्रीमेंट कर। इन दोनों से बढ़कर मुझे इसराइल से ज्यादा खतरा है कि अगर वो पासदारी नहीं करता और अमेरिका को एंगेज रखता है, ऐसी एम्ब्रॉयल करता है ऐसी जंग के अंदर, तो वो बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंस। खालिद साहब, JCPOA 2015 में मुआहदा हुआ, 2018 में यूनिलैटरली अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, ट्रंप साहब के दौर में ही ख़त्म किया गया। तो मुआहदे के देरपा होने का ताल्लुक ज़ाहिर बात है दोनों फरीकैन के अमल दरामद पर होता है, और ऐसी सूरत में क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? जी, आपके व्यूअर्स को फिर रिफ्रेश कर देते हैं कि JCPOA तकरीबन 1.5 साल तक एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हुए थे। कुछ 6 साल तक कहा जाता है कि ट्रैक 2 या बिहाइंड कॉर्नर हुए थे। मुज़ाकरात के बाद जब JCPOA हुआ था तो ये बहुत सेलिब्रेशन हुई थी दोनों साइड पे। एक ही मुल्क जिसने पसंद नहीं किया था उस वक्त भी इस मुआहदे को, वो था इसराइल। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उनके आने से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुख्तलिफ विजिट्स हुए। उनके साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कोई ऐसी अनयूजुअल या सीरियस वायलेशन नहीं देखी। और भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ईरान ने अपना 8 टन न्यूक्लियर एनरिच प्रोग्राम मटेरियल जो था वो रूस के हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते से, और इस अश्योरेंस पर दिया था कि वो आइंदा आने वाले वक्तों में सिक्योर रहेगा अमेरिकन हमलों से या पाबंदियों से और सैंक्शन से। फिर 8 टन न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर उस वक्त दिया था तो अब ईरान को नसीब नहीं हुआ पीस, तो अभी तो सिर्फ 440 किलोग्राम है, जो कि तकरीबन 18 गुना कम है उस न्यूक्लियर मटेरियल से जो उसने 2015 में वॉलंटरली दिया था।
تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ امریکہ پاسداری کتنی کرتا ہے. ایون دونوں دفعہ مذاکرات جو پچھلے سال جون 2025 میں ہوئے اور 2026 میں جنگ کے بعد ابھی ہو رہے ہیں یا ہو رہے تھے جنگ سے پہلے, تو آپ دیکھیے امریکہ کی کریڈیبلٹی کوسچن مارک رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا مذاکرات کے دوران, آلموسٹ جب کلوز نہیں ہوئے تھے, اور اس دفعہ بھی عمانی فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ایک یادگار معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا 28 فروری 2026 کو. تو اس ریکارڈ کے مطابق دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکہ کتنا سٹینڈ لے سکتا ہے خود بھی, اور خاص طور پر اسرائیل کی اس خواہش کے خلاف جب وہ چاہے گا کہ نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام بھی ختم کیا جائے, بیلسٹک کروز ہائپرسونک میزائلز کا پروگرام بھی انوائنڈ کیا جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو سائن کرتے ہیں اس کو آنر کتنا کرتے ہیں. خالد صاحب تھوڑی سی بگر پکچر پہ جاتے ہیں. مطلب فار انسٹنس ہم نے یہ تو معلوم ہے کہ اسرائیل کے مفادات اس خطے میں کتنے ہیں, لیکن کمنگ بیک ٹو دا وارز جو کہ امریکہ کی جانب سے انفلوئنس کی جاتی رہیں, اگر عراق وار کی بات کریں, افغانستان وار کی بات کریں, لمبی چلتی رہیں, پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے قدم جمانے کی بھی کوشش کی, ان دا اینڈ کچھ نہیں ملا. امریکی اخبار اس حوالے سے کافی لکھتے رہے, پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے, جو کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہمارے تو فتویٰ دیا ہوا ہے ہمارے سپریم لیڈر نے کہ ہم نہیں بنائیں گے. امریکہ کے کیا اسرائیل کے موٹیوز کے علاوہ مقاصد, یا آپ اسٹریٹجک گین کہہ سکتے ہیں مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کو, اگر وہ کنٹینیو رکھتا ہے یا اس میں کودا ہے تو کیا ہو سکتے ہیں ان لانگر ٹرم اگر بات کریں تو؟ دیکھیے جتنی جنگ پرولونگ ہوتی جائے گی اتنا نیگیٹو امریکہ کے لیے امپیکٹ ہوگا اور ایران کے لیے پازیٹیو ہوگا. میں جب جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو, ویری نیکسٹ ڈے میں نے پہلی تاریخ کو شاید کہا تھا, مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اب جنگ کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں, جب انہوں نے لیڈرشپ کو شہید کر دیا تھا اور ایرانین لوگوں کو کہا تھا کہ ٹیک اوور کر لیں, حکومت بدل لیں. تو میں نے اس دو نقطوں کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی جنگ بند ہوئی امریکہ وہ اتنا طاقتور نہیں رہے گا, اتنا انفلوئنشل نہیں رہے گا, ایران اتنا کم انفلوئنشل نہیں رہے گا. یعنی یہ بڑھے گی ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کم ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ری الائن کرنا چاہتے ہیں ایران کی وجہ سے, کیونکہ ایران کو ایک نیو فرنٹ لیوریج ملا ہے. آپ اسٹریٹجک بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے اسرائیل کا سب سے زیادہ فوکس یہ نہیں ہے کہ نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام ختم کیا جائے, وہ کہتا ہے ایران کا بیلسٹک اور کروز اور ہائپرسونک میزائل فریز کیا جائے, کیونکہ اسرائیل کو ڈائریکٹ اسٹریٹجک تھریٹ یہ ویپنز تھریٹ کرتے ہیں. ویپن جو نیوکلیر انریچمنٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس ایک ٹرسٹڈ, ریلائبل, ایکوریٹ ڈیلیوری میکانزم نہ ہو. تو ایران کے پاس ڈیلیوری میکانزم آپ نے دیکھ ہی لیا جو اس نے کیا, تو اسرائیل کو اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ یہ ہے. تو دوسرا ایک اور دیکھیے, امریکہ کا انفلوئنس نسبتاً جو تقریباً سال پہلے یا 8 مہینے پہلے جب یہ پیس بورڈ ہو رہا تھا کتنا زیادہ تھا. امریکن پریزیڈنٹ جس کو چاہتے تھے وہ شامل کرتے تھے, جس کو چاہتے تھے نہیں شامل کرتے تھے. اب ملکوں نے ری الائنمنٹ شروع کر دیا, مڈل ایسٹ کے ممالک کر رہے ہیں, جاپان, کوریا, انڈیا, اب ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ہے اسٹریٹجک امپیکٹ. یعنی انفلوئنس ایران کا اتنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں نا, کسی ہارے ہوئے ملک سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا. اس کی ریلیونس ہے, ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہے, اس نے اپنی ریچ دکھائی ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں, وہی اس کو لیوریج چاہتا ہے. ایران کے مذاکرات کے دوران میں مجھے نیو فاؤنڈ لیوریج کی کمپنسیشن ملے, چاہے وہ ایسٹ انفریز کرنے کے لیے ملے یا اسٹیٹ آف ہارموز کی کو مینجمنٹ کی ملے, جیسے بھی چاہتے ہیں. تو وہ لیوریج لینا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس بیس. ابھی ریسنٹلی رائٹرز کی جو خبر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ $10,000 جو ہے وہ ایران کو وہ دیں گے, اور اس کے نتیجے میں ایران حملہ آور نہیں ہوگا دبئی پر یا UAE کے مختلف جو اس کے علاقے ہیں ان پر. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, از اٹ پاسبل؟ اور اس میں تو کہا بھی گیا, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو 10 ارب سے لے کے 20 ارب تک بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے ابھی تک کنفرم تو کوئی بھی نہیں کری, ایسی ملک کوئی بھی جو انوالو ہوتے ہیں وہ یہ اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے. میں ہائپوتھیٹک ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری بھی کر جاؤں تو یہی میں بات پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ایران سے نیگوشیٹ کر رہی ہے, اس سے لیوریج مانگ رہی ہے, اس سے ریلیکسیشن اور بینیفٹ لینا چاہتی ہے, نمبر 1. اور دوسرا, نیو فارم ریلیزم ان مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی تو یہ آیا ہے کہ پچھلے دنوں پوری جنگ کے دوران امریکہ ان بیسز کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا. باقی ملک کی جگہوں پر جو کوئی بھی UAE ہو, بحرین, کویت, قطر ہو, ان کو ڈیفینڈ کرنا ایز اے کنٹری تو علیحدہ بات تھی. ان کے اپنے ایئر بیسز بھی پروٹیکٹڈ نہیں تھے, اور اگر ان کے ایئر بیسز پروٹیکٹڈ نہیں تھے تو سینس آف انسیکیورٹی تو آیا ان ملکوں میں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ریلیونس کم ہو گئی امریکہ کی, انفلوئنس کم ہو گیا, تو وہ نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ وہ ایز این آلٹرنیٹ فورس سے کریں گے جو اس خطے میں موجود ہے, جو کہ ایران ہے. تو چاہے لاجیکل پیسے کی بات جو آپ اتنے $1 بلین کا کہہ رہے ہیں وہ دیں یا نہ دیں, لیکن ایران
کے پاس ایک نیو فاؤنڈ لیوریج تو آ گئی ہے نا مذاکرات کرنے کی بھی, اور وہ ریئلائزیشن آئی ایم شیور مڈل ایسٹ اور تمام جو نیبرنگ ملک ہیں ان میں بھی آئی ہے کہ اگر آپ نے اس ایریا میں پیسفل رہنا ہے تو امریکہ کو صرف خوش کر کے اور ایران کو ناراض کر کے آپ نہیں رہ سکتے. خالد صاحب اس معاہدہ اگر یہ فار انسٹنس جس میں اگر بات کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں 24 ارب ڈالر کے اثاثے مرحلہ وار جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے, یا پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے جو اکنامک سینکشنز ہیں خصوصاً تیل کے حوالے سے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے, تیل کی اگر ایکسپورٹ ہی اگر الاؤ کر دی جائے تو پاکستان کو بھی اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک گیس پائپ لائن جو ہے ایران سے لے کر آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہوگا جو اس کو آپ اس ساری چیز کو اکنامک ٹرمز میں اپنے چینج کرنے کا, کیونکہ نیگوسیشنز کے رول میں ان دونوں ممالک کے درمیان بڑی کلوزنس ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان؟ میرا خیال ہے نیچرل سی بات ہے کہ ایران ہمارا نیبر ملک ہے, دنیا میں تیسرے نمبر پر اس کے تیل کے ریزروز ہیں, لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے بیکاز آف ویسٹرن اینڈ امریکن انفلوئنس, اور وہ ظاہر ہے آپ سینکشنز لگی ہوئی تھی اتنے عرصے سے. تو آئی تھنک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہم بھی توقع بھی کریں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انفلوئنس بھی یوز کریں کہ ہمیں بھی ہمارے اگر تیل آنا شروع ہو جائے اور ڈائریکٹ ایران سے آئے تو آپ تیل کی پائپ لائن, تو پہلے بھی ایک پلان تھا آپ کو یاد ہوگا سسپینڈ ہو گیا تھا, جی جی, وہ اسی لیے کیا گیا تھا, اور دور اندیشی یہی اس کے اندر شامل تھی کہ ہم بینیفٹ کیوں نہیں لیتے اتنا قریب. اگر آپ کا تیل ہے, اگر آپ کو آئل سستا ملے تو آپ کی ہر چیز سستی ہو جائے گی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی, جب بجلی سستی ہوتی ہے تو کموڈیٹی سستی ہو جائیں گی, ایکسپورٹ آسان کرنا ہو جائے گا آپ کو, ایک وائبل کمپٹیٹیو پرائسز آپ باہر گلوبل مارکیٹ میں دے سکیں گے. تو آئی تھنک فائدوں کی تو بھرمار ہے, صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو انگیج کرنا ہے, اور ظاہر ہے ایک سینکشن جو ہی لفٹ ہوتی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھرو امریکہ یا ڈائریکٹ ایران سے, اگر یہ پائپ لائن مٹیریلائز ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے تو اکنامکلی ایک بوسٹ ہوگا. یہ تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سعید قاضی صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں آپ بھی. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو سعید قاضی صاحب, دوبارہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ مساک جمہوریت کی ہم دعوت دیتے ہیں, مساک معیشت بھی کیا جائے, اپوزیشن ہمارے ساتھ آ کر مل کر بیٹھے. وزیر اعظم کی جانب سے اس سے قبل بھی ایسے بیانات سامنے آئے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ کہ کیا ہوگا, کیا واقعی اپوزیشن ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوگی وزیر اعظم سے, حکومت سے؟ نہیں, ایک تو انیشیٹو آپ کی حکومت کے پاس ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ رجیم سے ہائیبریڈ رجیم کہیں یا کچھ بھی کہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان سے معیشت سنبھل نہیں رہی. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ حکومت کیوں اس وقت اچھی باتیں کر رہی ہے اپوزیشن کے حوالے سے. کارکردگی ان کی یہ ہے کہ 2021 میں ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ 54.5 ٹریلین روپیز تھا, پی کے آر, جو ایز آف اپریل 2026 81.92 ٹریلین ہو گیا ہے, یعنی ڈبل ہو گیا ہے. اسی عرصے میں اس حکومت میں نے ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق 105 ٹریلین کی اس کی وصولیاں ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے, اور دیگر انہوں نے پورا بریک اپ دیا ہے. تو یہ ایک اتنا, اور پھر ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ نے 8,500 روپے کمانے والے کو غربت کی لکیر سے باہر کر دیا ہے, جس میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی آپ بیچ رہے ہیں. تو جب پیپلز پارٹی اور یہ تھی تو ان کا تو ہاتھ انہوں نے ملا لیا تھا کہ جو عوام کی جو ایکسپلائٹیشن ہے, کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے ذرائع پیداوار پر قابض کاروباری خاندان ہے. تو جس قسم کی فلیسنگ کر رہے ہیں یہ, اس میں پہلے گڈی تھا کہ بھئی چلیں, کبھی پیپلز پارٹی نے جو وہ سندھ کا جو ہوا عشر وہ آپ کے سامنے ہے, ادھر بھی جو بال بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہے, دبئی میں 11 بلین ڈالر کی. مگر یہ درمیان میں ایک ایبریشن آ گئی, اور وہ ایبریشن تھی پی ٹی آئی. اس کو ریاست نے مینج کر لیا بڑی حد تک, لیکن کنٹراڈکشن موجود ہیں, فالٹ لائن موجود ہیں. انہی فالٹ لائن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سپوریڈک اور سپونٹینیس موومنٹس ادھر ادھر ایرپٹ کر رہی ہیں, جو کہ لیڈر لیس ہیں, جو کہ پولیٹیکل پارٹی سے دور ہے. پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کلی طور پر, اور میں سب کو کہہ رہا ہوں, وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں. وہ ڈسکریڈٹ اس لیے ہو گئی ہیں کہ
کوئی بھی عوامی جو لیکن سید صاحب اس میں جو اسپونٹینیس موومنٹس کی آپ بات کریں کیا یہ ایک تھریٹ پوسٹ کر رہی ہیں ریاست کو؟ بیکاز ابھی تک ہم نے 26 نومبر کے بعد سے جتنے بھی احتجاج دیکھے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ کوئی بہت بڑا تھریٹ کریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ یہ آگے جا کے ایسا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں جس سے ہل کے رہ جائے یہ حکومت؟ دیکھیں پوری دنیا میں موومنٹس بن رہی ہیں اور پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے موومنٹس کا یہ انڈیکس بنا دیا اور ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ڈیوس میں جو آخری 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھیں اس میں جو بھی مالکان ہیں اس گلوب کے, انہوں نے یہ بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھپی تھی. وہ خبر یہ تھی, اس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا, کہ انہوں نے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے اور جو سیٹ ہیں عالمی طور پر, انہوں نے ایسی جگہوں پر گھر لے لیے ہیں جہاں وہ ان کی شناخت نہ ہو سکے, یا کیونکہ خوف زدہ ہیں وہ عوام. میں یورپ کی بھی بات کر رہا ہوں اور ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ نے یہ جین زی والی بات دیکھی. جین زی تو ویسے ہی آپ نے نام دے دیا, یہ بھوک سے بلا کے نکلے ہوئے لوگ تھے اور ان کو اور یہ موومنٹ شروع ہو چکی ہیں. یہ جب تک یہ فالٹ لائنز موجود ہیں, پرابلم آپ وقتی طور پر سپریس بھی کر سکتے ہیں, جبر بھی کر سکتے ہیں, وقتی طور پر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بک بھی سکتی ہے, لیکن جب تک یہ کنٹرڈکشن موجود ہیں, فالٹ لائن موجود ہیں, یہ رپٹ کرتی رہیں گی. ہم دنیا ایک ایسے تھریش ہولڈ پر پہنچ گئی ہے جہاں ایک کے بعد دوسری موومنٹ, ایک کے بعد دوسرے, اور یہ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, میکسیکو اور بہت سے ملکوں میں جس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی البانیہ میں چند دن پہلے ہم نے دیکھا, کیونکہ یہ جو پورا ایک اکنامک سٹرکچر کھڑا کیا تھا انہوں نے سوویت یونین کے نظام کے بعد, یہ اینٹی پیپل اور پرو اشرافیہ تھا. اور آپ اس میں آپ دیکھیں اسٹرونومیکل ویلتھ جو ہے وہ سماج کے ایک کونے میں چند ہاتھوں میں جمع ہو چکی ہے, اور دوسری طرف ذلت اور بربادی ہے. تو موومنٹس تو بنے گی. ہاں, ان موومنٹس کو لیڈرشپ درست تناظر کے ساتھ کب ملتی ہے, that will be a qualitative change. ہمارا صاحب what do you think؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس احتجاج یا موومنٹس بنیں گی, لیکن لیڈرشپ اگر مل جائے تو یہ بڑے معنی خیز ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا انپوٹ ہے؟ خصوصاً کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک اشرافیہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہی ہے, جو غریب ہے وہ بیچارہ 8,500 کی ڈیفینیشن سے ہی نکل جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ نے ڈیفینیشن بھی ایسی بنائی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ کمبر. دیکھیں ہم اگر مجموعی تناظر میں حالات کو دیکھیں تو ہمیں بہت سی کامیابیوں کے دعوے ہمارے سامنے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیٹک محاذ پر کامیابی ملی, ہمیں یہ کامیابی ملی, وہ کامیابی ملی. لیکن جب آپ کو معاشی طور پر کامیابی نہ ملی ہو تو باقی کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں. یعنی جب تک آپ معاشی طور پر مضبوط نہ ہو, اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوں. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کا ایک وفد یہاں آیا تھا, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے اور اس کے مطابق معاملات چلیں گے معاشی. جب معاشی معاملات ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ کے اور معاملات میں آپ کو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ اور چلے ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. دہشت گردی کے مسئلے کا ہمیں سامنا ہے اور تقریباً گزشتہ 22-23 سال سے, لیکن کیا اس میں کمی آئی ہے؟ کیا وہ منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے؟ کیا آج بھی پختونخوا لہو لہان نہیں ہے؟ کیا آج بھی بلوچستان لہو لہان نہیں ہے؟ تو ہمیں وہ کامیابی کہاں سے ملی؟ ڈپلومیٹک حوالے سے یقیناً پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہوا ہے, لیکن اس کے بڑے فوائد ہمیں چین کے علاوہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے یو اے ای جیسا ملک جس کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ناراضگی حال ہی میں سامنے آئی. ہمارے صاحب ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس یا ڈپلومیٹک جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں سیرا اپنے سر ضرور سجاتے ہیں اس کا, لیکن کیا وہ اکنامک مینس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے؟ مطلب انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی آپ دیکھیں تو ایف ڈی آئی کی ریشو تو آپ کو گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی ملک آپ پر ٹرسٹ کر کے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کمبر میں اکانومی میرا بیٹ نہیں ہے, میرا فیلڈ نہیں ہے, اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. I just want to talk about the political scenario, whole political scenario. دیکھیں جو ہمارا منظرنامہ ہے, جس طرح میں نے بات کی کہ معاشی حوالے سے کون سی کامیابی ہمارے سامنے ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں بجٹ میں تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے, مہنگائی کی شرح کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے,
اور کیوں نہیں پہنچے گی؟ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ایک مقبول سیاسی لیڈر جیل میں ہے، ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا، وہ 60s میں بھی ہم نے دیکھا، 80s 70s میں بھی دیکھا، بلکہ ہم نے 50s میں بھی حسین شہید سہروردی اور محمد علی چودھری محمد علی اور دوسرے لوگوں کی شکل میں دیکھا، پھر فاطمہ جناب بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، اور آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں جب تک ہمارے سیاسی منظرنامے کو جو بنیادی خط و خال ترتیب کیے گئے تھے، جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا آئین و قانون بالادست ہوگا، ہمارے جمہوری اقدار مضبوط ہوں گے، پھر اس کے بعد جب پارلیمان کو بالادستی حاصل ہو تو پھر ہمیں ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹنس ملے گی ورلڈ وائڈ یعنی گلوبلی ہم کو، اور اس کے ساتھ ہماری معیشت کھڑی ہوگی. لیکن ہم تو ابھی وہ پہلی سیڑھی سے بھی آگے نہیں گئے. یعنی کیا ہم ایک جمہوری معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے پارلیمان اور ہمارے آئین و قانون کو بالادستی حاصل ہے؟ کل بھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ پاس ہو رہا تھا تو تمام پورے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا. ایک جماعت جس کے پاس پختونخوا کا مینڈیٹ بھی ہے، اس کا چیف منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ سڑکوں پر خوار ہوتا رہا. تو جب ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہو، پولیٹیکل ایٹیچیوڈ یہی ہو، تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں؟ یہ تو سنس نو کانفیڈنس موشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جو اسپیس ہے، پولیٹیکل اسپیس ہے، وہ کتنی شرنک ہوتی جا رہی ہے. خصوصاً ایک پارٹی کی بات کریں اس کے لیے تو زیادہ ہو رہی ہے. لیکن رائٹ نو سعید صاحب، فار انسٹنس ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا، مسلم لیگ نون، اب تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ 5واں بجٹ وہ دے چکے ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی تو آزمایا. پی ٹی آئی نے اپنے چوتھا دور، اگر وہ یہ چوتھا سال تھا مکمل، اگر وہ کرتے اپنا تو کیا تھا؟ اکنامک فگرز کوئی بہت زیادہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حوصلہ افزا تھے. اس ٹائم پہ بھی بازاروں میں نکلتے تو مہنگائی تھی، اسی طرح ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑے کم ہو گئے تھے. تو کس پہ پھر ٹرسٹ کیا جائے سر؟ کہاں سے لیڈرشپ آئے گی؟ 21-22 میں ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے 6.1% پوسٹ کیا تھا گروتھ ریٹ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زوال کا آغاز تو ہو گیا تھا. لیکن اور کوئی ایسی ویزیبل سوائے اس کے کہ 10 لاکھ روپے کا جو عمران خان نے دیا تھا وہ بڑا اپریشیبل تھا، اور میں ذاتی طور پر بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں بچیں. لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہی اشرافیہ کا حصہ آج ان کی الیکٹرل یعنی ایک ہونے کے باوجود پاپولیرٹی ان کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی. اس کے علاوہ بغیر لیڈر لیس تحریکیں جو ہیں وہ اتنی انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھائی. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی بنیادی جو فلسفہ تھا خان صاحب کا، بنیادی فلسفہ یا اسے ہمارشیا کہہ لیں یا ایرر آف ججمنٹ کہہ لیں، وہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے سسٹم ٹھیک ہے لیکن اس میں ویلتھ کریشن کا آپ سن لیں. یعنی یہ بھی ڈاکٹر فاروق سلیم کی میں فگر دے رہا ہوں، 105 ٹریلین یعنی 1.5 ٹریلین روپے نکالے 4 سالوں میں ہم عوام سے دائیں بائیں سے. غالباً یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 377 بلین ڈالر بن جائے. بھائی ویلتھ تو ہے، مگر ویلتھ جا کہاں رہی ہے؟ کیا آپ کے انفراسٹرکچر میں ویلتھ نظر آتی ہے؟ یا 130 بلین ڈالر کا جو آپ نے قرضہ لیا ہے، کیا آپ کو سڑکوں میں، اسپتالوں میں، آپ کے انفراسٹرکچر میں، آپ کے جو شہر دنیا میں خوبصورت ترین شہر تھے، یہ شہر لاہور جو ہے اب دوسرا بڑا آلودہ شہر ہے، دلی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ ہم ہیں، یہ وہ ہے. کراچی جو ہے وہ 10 بہترین شہروں میں آتا تھا، اب میرے خیال میں وہ 3 گندے ترین شہروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو، یا یہ الٹا ہو سکتا ہے کہ 10 بدترین شہروں میں شاید وہ شمار ہو، مگر وہ ٹورسٹ سپاٹ تھا ایک زمانے میں. تو بیسیکلی اس اشرافیہ نے یہ نظام پرابلم ہے، یہ سارے اس نظام، عمران خان صاحب بھی اسی نظام کے نمائندے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار میں اس نظام کو نا صاف کر کے تو ایک نیک قسم کی سرمایہ داری لے آؤں گا، جو کہ ایک خام خیال ہے. سرمایہ داری نیک نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈکوسلا، یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، پارلیمانی ڈکوسلا بری طرح ناکام ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پولی مارکیٹنگ کی بیٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اس میں سے جوا لگ رہا ہے اور وہاں سے انفارمیشن لیک ہو رہی ہے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ یعنی ایون ٹرمپ کی دولت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اس صدارت کے دوران، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک دور ہے، اس کے خلاف عوامی رد عمل فطری ہے، یہ آئے گا.
مگر اس وقت جو عالمی طور پر جو تحریکیں رکی ہوئی ہیں ان میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعید صاحب اسی میں ایک سپلیمنٹری جیسے آپ نے ڈاکٹر فاروق کے کوٹ کیے, ایک اور فگر میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو 114 ارب کے فیول صرف یوز ہو رہا ہے گورنمنٹ وہیکلز میں, اور آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں, آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ انفراسٹرکچر پہ لگتا ہے, آپ جو ہے شہر کو بہتر کرتے ہیں, آپ اپنے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اسے بہتر کرتے ہیں, یا ایجوکیشن سیکٹر پہ آپ لگاتے ہیں, وہ تو آپ کا پیسہ لگ نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شاہ خرچی ہیں وہ ایک کے بعد ایک بڑھے جا رہی ہے. آپ اگر 14,000 سے بھی 15,000 ارب کا ٹارگٹ آپ نے رکھ لیا ہے اور ٹیکس ریونیو آپ کلیکٹ کر لیں گے, لیکن اصل سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ریونیو جو ہے یا پھر عوام سے جو جنریٹ کیا گیا پیسہ یہ عوام پہ لگے گا بھی یا نہیں, یہ ان لوگوں کی شاہ خرچیاں بڑھتی جائیں گی. نہیں, میں آپ کو 2 فگرز دے دیتا ہوں. ایک تو یو این ڈی پی کی فگر ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی فگر ہے, میرے پروگرام میں انہوں نے دی تھی. پہلے 17 تھا, اب $23 بلین جو ہے وہ ہم اس اشرافیہ کو جو ہے اس کے گلشروں کے لیے یہ ریاست یا ہماری سسٹم اس کو مہیا کرتا ہے. آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی تھی 4.1% آف جی ڈی پی جو ہے وہ سرکاری ٹھیکوں میں کھایا جاتا ہے, جو کہ $16 بلین بنتا ہے. اٹ مینس کہ اٹ از ناٹ دی کوسچن آف ویلتھ کریشن. یہ ٹوٹا پھوٹا سماج بھی, اس کے غریب محنت کش تمام لوگ جو ہیں اتنی دولت پیدا کر رہے ہیں, جو فگرز ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا جو آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ آج کے جو سیاسی نظریات اور یہ جس طرح سے مسلط کیے گئے ہیں, یہ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جالتیں عالمی یونیورسٹیاں جو ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اکنامکس کا نوبیل پرائز وہ نوبیل کمیٹی نہیں دیتی, وہ ان کا سینٹرل بینک نے ان سے ریکویسٹ کر رکھی ہے نوبیل فیملی اور نوبیل کمیٹی سے کہ یار ہمیں اپنا نام استعمال کرنے دیں. چنانچہ یہ نوبیل بھی اس کو دیتے ہیں جو ان کی 2 نمبر تھیریز جو ہیں, ٹرکل ڈاؤن تھیری, اس کے علاوہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ, امیر کو امیر تر کر دو, غریب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, اس قسم کے گھٹیا اور دقیانوسی اور یہ سارا نظریہ پڑھایا جاتا ہے. یہاں بھی آپ کی یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کہاں ہوا ٹرکل ڈاؤن؟ ٹرکل ڈاؤن ہوا؟ امریکہ میں دولت کا ڈھیر ہے اس وقت. امریکہ پر 42 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ نیا ٹریلینر بن رہا ہے کون؟ ایلن مسک. اور ابھی آپ میں فگر بتاتا ہوں آپ کو کہ ریاست امریکہ چلانے کے لیے روزانہ امریکہ کو $8.19 بلین بارو کرنا پڑتا ہے, اور سال کا $2 ٹریلین بارو کرتا ہے وہ. اس لیے تو موت پڑی ہوئی اگر پیٹرو ڈال. خیر وہ عالمی طور پہ چلے گئے. یہ نظام ٹوٹ رہا ہے, یہ چٹک رہا ہے, یہ 8.5 بلین لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے رہا. پاکستان میں اگین میں ڈاکٹر فاروق سلیم کو کوٹ کرتا ہوں, 21,000 لوگ روزانہ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں. ایسے سماج میں آپ امن کا خواب دیں, یہاں پھول کھلیں گے ایک اکنامک ویسٹ لینڈ میں یا ایک اکنامک ویرانے میں. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ کی اکانومی نہیں ویسی ہوگی تو ظاہری بات ہے دہشت گردی یا پھر جرائم جو ہیں یہ خود بخود معاشرے میں پنپتے ہیں, جیسے کہ حماد صاحب بھی بات کر رہے تھے. حماد صاحب پھر ہم الٹرنیٹو کس کی طرف دیکھیں؟ ہم چونکہ عمران خان صاحب کی طرف اگر دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کا رول بھی پی ٹی آئی ادا نہیں کر رہی. دے آر پرٹیکولرلی فوکس آن دیئر لیڈر کہ وہ کسی طرح باہر نکل آئیں, اور جو اپوزیشن کی ایک سپیس ہے وہ بنتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی موومنٹس جو کہ لیڈر لیس ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. کشمیر میں یہی ہوا کہ 30 کی آپ کیبنٹ بنا دیں گے اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ اپوزیشن کوئی رول پلے کرے. کوئی رول پلے نہیں کیا, عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی آپ کے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں حماد صاحب کہ آئندہ جو ہے یہ اپوزیشن کا رول جو بالکل منیمائز ہوتا جا رہا ہے اس کی جگہ کون لے گا؟ دیکھیے ہم الٹرنیٹیو کیوں تلاش کریں؟ جمہوری معاشروں میں آپ تلاش نہیں کرتے, وہ خود بخود ابھر کر سامنے آتے ہیں. لیکن بشرطے کہ آپ اس کے لیے پہلے فضا تو سازگار بنا دیں. یہاں پر لیڈرشپ کیسے آئی؟ یعنی لیڈرشپ آپ چلو اب ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے کہ چار طویل مارشل لاؤں کا سامنا کیا, اس کی طرف بھی نہیں جاتے کہ لیڈروں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ابھی ہمارے سامنے کیا ہے, یہ حقائق نہیں ہے کہ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کو کیسے سامنے لایا گیا, ورنہ یہ پی ٹی آئی تو 1996 میں بنی تھی, 15 سال پہلے. پھر اس وقت یہ پی ٹی آئی کہاں تھی کہ اچانک راتوں رات ایسی مقبولیت ملی, اور وہ مقبولیت کیوں نہ ملتی؟ جب میڈیا پر یک طرفہ معاملات چلائے جا رہے تھے, ہم بات کرتے تھے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا تھا وہ دنیا کے سامنے ہے. تو جب آپ لیڈرز کو
जेन्युइन तरीके से वो एक साजगार फजा जो होती है, जमहूरी फजा होती है, उसमें से लीडर नहीं निकलेंगे, आप आर्टिफिशियल लीडर बनाएंगे, उनको मैदान में उतारेंगे, फिर वही लीडर पलट कर आप पर हमला करेंगे। बेनजीर भुट्टो इक्तदार में आई तो उनके सामने IGI खड़ी नहीं की गई थी और उस वक्त भी मुस्लित रिपोर्टिंग का हुक्म नहीं दिया जा रहा था, और फिर उसमें से नवाज शरीफ क्या नहीं निकले थे। तो जब नवाज शरीफ निकले और वो लीडर बने और वो जमहूरी बने तो फिर जाहिर है वो जहां से निकले थे। तो फिर इसी तरह इमरान खान के साथ भी हुआ। भाई हमारे सामने ऑप्शन खुला है, आप पार्लिमान को मजबूत बनाए, आप आईन और कानून को बालादस्त बनाए, तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में चले जाए, जमहूरियत को परवान चढ़ाए, खुद बखुद इसी मुआशरे में से जमहूरी लीडर, बेहतरीन लीडर उभर कर सामने आएंगे, अवाम एजुकेट होंगे, मोटिवेट होंगे, तो जो मुल्की मंजरनामा है, मामलात है, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। और उस आगे बढ़ने में हमारी मईशत का राज भी छुपा है, इदारों का सरवाइव भी छुपा है, हमारे जमहूरी अक़दार भी छुपे हैं, हमारे अमन और अमान की सूरत-ए-हाल भी बेहतर होने के राज छुपे हैं। तो उसमें सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन जब हम एक मसनूई मुआशरा तख्लीक करें, मसनूई लीडरशिप मैदान में उतारे, उसको हर तरह से सपोर्ट करें, फिर उसमें न लीडरशिप बचती है न इदारे बचते हैं। देखिए, जब तक आप अपने डोमेन में नहीं आएंगे तमाम लोग, जब तक आईन और कानून बालादस्त नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है हमें इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना होगा और बारी बारी फिर जो लीडर्स होंगे उनको जेलों में डालेंगे। कब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? मामलात को राह रास्त पर लाए, ट्रैक पर लाए। और देखिए, जमाना बहुत बदल गया है। वो जो अंग्रेज जमाने में एस्टेब्लिशमेंट के मखसूस रूल्स हुआ करते थे, तो अब वो रूल्स ऑफ गेम्स अब चेंज करने चाहिए। बदलते हुए जमाने को मद्देनजर रखते हुए नया बयानिया, नया मंजरनामा तख्लीक करना होगा। सईद साहब, आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिन, खसूसन सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम को भी मद्देनजर रखें, हुकूमत के लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं? हुकूमत के देखिए कौन से बड़े, अब आप ये कहते हैं जी मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। अच्छा, क्या हुआ है? नवाज शरीफ साहब बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, जिया जरदारी साहब के पास माशी मसला हो गया, रात को खाने का टाइम नहीं है। भाई, मुल्क का आम आदमी बड़े 78 साल से नाजुक दौर में है। अच्छा, अब ये मुमकिन है किसी को एक्साइटमेंट हो ओके जी ये कॉलम किसने, मेरे भाई दोस्त और मेरा देरीना साथी है सोहेल वड़ाई, उसने लिख दिया तो भाई ये चले जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? भाई, बात ये है, पंजाबी का मुहावरा है, इसको किसी शख्स पर मैं मुंतबिक नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी पर। अंग्रेजी में चले मैं कि जी कुएं में से वो मुर्दा तो निकालें, वो नहीं निकलना तो ये बैठे रहे, वो बैठे रहे, 18वीं तरमीम हो ना हो, सूबे माल के गुलछरे उड़ाएं, ये सेंटर गुलछरे उड़ाता रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं कि ये मैशियत और ये सिस्टम एक भैंस की तरह है जिसका चारा 25 करोड़ लोग इकट्ठे करते हैं और 2-4 आदमी उसकी दूध की जो है वो बाल्टी लेके गायब हो जाते हैं। इस सिस्टम को अगर कोई तोड़ेगा तो मीनिंगफुल चेंज आएगी। इमरान खान के दौर में भी जो है वो रज़ाक दाऊद साथ बैठा हुआ था और साथ ठेके 2 ले गए, एक डैम का ठेका ले गया। तो ये ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत अब दुनिया में चल नहीं पा रही और इसी के नतीजे में मूवमेंट्स डेवलप होंगी और फिर ये अपनी लीडर भी तराश के खुद लाएंगे अगर इस ग्लोब और सैयारे पर इंसान के बच्चों की तरह हमने रहना है। हमारा साहब, वेरी क्विकली, आप भी कोई चेंज देख रहे हैं? मतलब यानी अगर लीडर भी चेंज होता है, मुआशरे में कोई तब्दीली आए या फिर उसके नतीजे में निज़ाम में कोई तब्दीली आए, आप देखते हैं हमाद हसन साहब ऐसा? देखिए, ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान बहुत फासला होता है। अगर कोई कहता है कि ये हुकूमत जा रही है और उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान आएंगे, तो इमरान खान तो आए थे ना, बेड़ा गर्क करके रख दिया था। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर आप गवर्नेंस की सूरत-ए-हाल देखे, ट्रांसपेरेंसी देख ले कि क्या क्या है, करप्शन का बाजार गर्म है, वहां पर अमन की सूरत-ए-हाल देखे तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। लीडरशिप के चेंज से मेरे ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आ रही और जरूरी नहीं कि सोहेल वड़ाई साहब ने कोई बात की तो उसको मनवान तस्लीम कर लिया जाए। पहले भी उन्होंने कई बहुत अच्छे साहबी हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन हो या जो उनका तज्जिया हो वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए, लीडरशिप की तब्दीली से
कोई बड़ी तब्दीली मुल्की मंजरनामे पर नहीं आने वाली। यानी लीडर तो तब्दील होते रहते हैं, अगर लीडर के हवाले से बात करनी है तो फिर तो मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड दूसरों से बेहतर है। यानी इमरान खान के आने से तो जो मौजूदा सूरत हाल है वो और भी बिगड़ जाएंगे। देखिए, आप आईन और कानून को बालादस्त बनाए, आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, आप अदालती निजाम को बेहतर बनाए। जब ये बेहतर बनाएंगे फिर कोई भी लीडर आएगा तो परफॉर्म करेगा। आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का बहुत शुक्रिया। मुल्क को आगे बढ़ाने आइनी निज़ाम को बेहतर करना ज़रूरी है, आइन पर अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है और मईशत को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसी पैगाम के साथ कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।